अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स। सच्ची कहानियों के सिलसिले की एक नई कहानी सुनते हैं जिसका उन्वान है कमज़ोर औरत। तो आइए शुरू करते हैं। नसरीन एक निजी कंपनी में अकाउंट्स अफसर थी। इसने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की सनद ली हुई थी। पढ़ने की इतनी दिलदादा थी कि इसने एक औरत होने के नाते कोई और शौक पाला ही न था, जिस पर हर किसी को हैरत होती थी। सेक्रेटरी के कोर्स के बाद वो बैंकिंग के इम्तहान देने का मुसम्मम इरादा रखती थी, इसलिए इसने अपना जहन पहले ही से बना रखा था। इसका शौहर मिर्ज़ा सलीम इनक्वालिफाइड था। चार्टर्ड अकाउंट्स के फाइनल इम्तहान में अभी तक कामयाब नहीं हो सका था। इस कंपनी में वो कोई 4 बरसों से अकाउंटेंट के ओहदे पर फाइज था। आप फाइनल इम्तहान देने के लिए पढ़ने में दिलचस्पी क्यों नहीं लेते? आखिरकार एक दिन नसरीन ने पूछ ही लिया। देखती नहीं हो कि फुर्सत कहाँ है? उसने तल्खी से कहा। इसे नसरीन का ये पूछना बड़ा नागवार गुजरा था। आजकल इम्तहान बड़े कठिन हो गए हैं, पास करना आसान बात है क्या? खैर, इतना मुश्किल भी तो नहीं है जितना आप समझ रहे हैं। नसरीन ने इसका चेहरा भांप लिया था, जिस पर खशूनत आ गई थी, इसलिए इसने बड़ी नरमी और मोहब्बत से इसके गले में अपनी बाहें हिमायल करके कहा था, कोशिश करें तो बहुत आसान मालूम होगा। आखिर मैं भी तो इम्तहान देती हूँ, दफ्तर भी जाना पड़ता है, फिर दफ्तर से आकर घर के काम भी करती हूँ और उफ भी नहीं करती। कभी नहीं कहा कि आज बहुत थक गई हूँ, क्यों ना होटल से खाना मंगवा लें या बाहर जाकर खाना खा लें। बस यही 2-3 काम। ऐसे कह रही हो जैसे कोई बहुत बड़ा तीर मारती हो। मिर्ज़ा सलीम ने तेज लहजे में कहा। तुम्हें क्या पता है कि बाहर कितने काम करने और जूते खिसाने पड़ते हैं। सोशल जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती हैं, वरना दोस्त अहबाब जन मुरीदी का ताना देते हैं। तुम्हें कुछ अंदाज़ा नहीं कि मैं कितना मसरूफ़ हो जाता हूँ। मेरा ख्याल है कि आप रोज़ाना सिर्फ 1 घंटा भी निकालें तो पता भी नहीं चलेगा। उसने धीमे लहजे में कहा। मैं भी तो घर आकर सिर्फ 1 घंटा तैयारी करती हूँ। तुमने पास कर लिया ना, बहुत हो गया। सलीम चिड़चिड़ा हो गया। तुम बार बार ये मौजू क्यों छेड़ देती हो? आखिर क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ कि लोग मेरे मुकाबले में तुम्हें ज़्यादा अहमियत और इज्जत दें। नसरीन ने ठहरे हुए लहजे में कहा। हमारे पीछे लोग हमारे बारे में बहुत सी बातें करते हैं। कहते हैं कि शौहर का ओहदा छोटा और बीवी का बड़ा। मिर्ज़ा सलीम की बीवी हाई क्वालिफाइड और सलीम। मैं चाहती हूँ कि लोग ये ना कहें, इनकी ज़बानें बंद करती जाएं। सुनो, तुम मेरी फिक्र करके अपने आप को हल्का न करो। जो लोग बकवास करते हैं इन्हें करने दो। वो बिगड़कर बरहम लहजे में बोला। अगर मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे रिश्ते थे तो तुम्हारे घर वालों को क्या ज़रूरत थी जो तुमसे कम पढ़े लिखे के साथ शादी करती? शादी क्यों की थी मुझसे? पाकिस्तान में तुमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे, सैकड़ों नहीं हज़ारों में। नसरीन एक गरीब घराने में पैदा हुई, बस उसका यही एक कसूर था। इसके वालिद बचपन में ही फौत हो गए थे। माँ ने नसरीन और इसके भाई नदीम को अपनी भरी जवानी और ताबनाक मुस्तकबिल की कुर्बानी देकर पाल पोस कर बड़ा किया था। नसरीन की माँ शाजिया जब बेवा हुई तो इसकी उम्र 27 बरस थी। इस उम्र में वो अपने छरेरे और मुतनासिब बदन से 16 बरस की दोशीज़ा लगती थी। इस कदर हसीन और पुरशबाब जिस्म की मालिक थी ये लोग 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद इससे शादी करना चाहते थे। शाजिया एक दूरअंदेश औरत थी। वो जानती थी कि इन मर्दों का कोई भरोसा नहीं। ये हुस्न परस्त शबाब के दीवाने होते हैं। औरत को वो सिर्फ अपनी मिल्कियत समझते हैं और पाँव की जूती। जब इनके अरमान उससे पूरे हो जाते हैं, दिल भर जाता है, तो फिर भंवरे की तरह किसी और कली की तलाश में निकल जाते हैं। नदीम अपनी बहन नसरीन से 5 साल बड़ा था। नदीम और नसरीन की शादी हो जाए, माँ की सबसे बड़ी तमन्ना यही थी। आदमी सोचता कुछ है और होता कुछ है। किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। पहले नदीम ने शादी कर ली, जबकि माँ चाहती थी कि बेटी की शादी पहले हो जाए। वो 16 बरस की हो चुकी थी। दफ्तर में जो लड़की नदीम के साथ काम करती थी, उसने ऐसा जादू चलाया था कि नदीम इसका बेताम गुलाम बनकर रह गया था। इसे वो जिस तरह नचाती, वो इसके इशारों पर नाचता था।
وہ بے حد حسین اور طرح دار ہی نہیں بلکہ جسمانی کشش سے بھی بھرپور تھی۔ ماں کو یہ لڑکی پسند نہیں آئی تھی۔ اس نے تو ایک روایتی سکڑ اور سلیقہ شعار خدمت گزار بہو کے خواب دیکھے تھے، مگر وہ خواب چکنا چور ہو گئے اور اس کی کرچیاں اس کے وجود میں چپ گئی تھیں، کیونکہ یہ لڑکی بیٹے کی پسند تھی۔ وہ ساس کی خدمت کرنا تو درکنار، ناشتے اور چائے تک بنا کر نہیں دیتی تھی۔ لباس میں بھی وہ بے حجاب اور نیم عریاں سی لگتی تھی۔ دفتر سے واپس آنے کے بعد بہو بیٹا تیار ہو کر تفریح کے لیے نکل جاتے تھے۔ واپس آ کر دونوں کمرے میں گھس جاتے۔ بیٹے کی حرکتوں سے ماں کو سخت دھچکا لگا تھا۔ اسے اتنا صدمہ اور دکھ پہنچا تھا کہ روز بروز اس کی صحت گرتی چلی گئی تھی۔ اس کی کمزوری، ناتوانی میں اضافہ ہونے لگا تھا۔ ماں کو نسرین کی فکر دیمک کی طرح کھائے جانے لگی تھی۔ اب نسرین شادی کے قابل ہو چکی تھی۔ چارٹرڈ اکاؤنٹس کا امتحان پاس کرنے کے بعد اسے ایک نجی فرم میں ملازمت مل گئی تھی۔ وہ لوگ ان دنوں لاہور میں رہتے تھے۔ ماں ندیم سے کئی بار نسرین کی شادی کے بارے میں کہہ چکی تھی کہ اس کے لیے کوئی اچھا سا رشتہ تلاش کرو۔ ہر بار ندیم کا یہی جواب ہوتا، ماں مجھے تم سے زیادہ اس کی فکر ہے، میں اس کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہا ہوں۔ رشتے تو بہت ہیں لیکن کوئی اس کے لائق بھی تو ہو۔ ندیم کی بیوی نہیں چاہتی تھی کہ اتنی جلدی نسرین کی شادی ہو جائے۔ اس وجہ سے بھی شادی میں غیر محسوس انداز سے تاخیر ہو رہی تھی، جبکہ نسرین کے لیے ایک سے ایک اچھے رشتے آ رہے تھے۔ بہو سوچتی کہ نسرین اور ماں کا خرچ نسرین کی کمائی سے پورا ہو رہا ہے۔ اگر نسرین بیاہ کر اپنے گھر چلی جاتی ہے تو ندیم اور اسے گھر کا خرچ اٹھانا پڑے گا۔ نسرین غیرت مند اور حیادار لڑکی تھی۔ دفتر میں ساتھی مردوں کے ساتھ گھل مل کر اور بے تکلفی سے بات نہیں کرتی تھی اور نہ چائے پینے ہوٹلوں میں جاتی تھی، صرف اپنے کام سے کام رکھتی تھی۔ وہ ان لڑکیوں میں سے نہیں تھی جو بہت کچھ پانے کے لیے کچھ کھو دینے والی شرط پوری کرتی ہیں۔ نسرین کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ وہ بڑوں کی بہت عزت کرتی تھی۔ ان کے مشوروں کو غور اور ادب سے سن کر ان پر عمل کرنا اپنا فرض سمجھتی تھی۔ اتنی پڑھی لکھی ہونے کے باوجود اس میں گھمنڈ نام کو نہ تھا۔ نرم مزاج، سیدھی سادی اور ہنسمکھ لڑکی تھی۔ وہ بہت خوبصورت اور نیک سیرت بھی تھی۔ اس میں مردوں کو متاثر کرنے والی جاذبیت بھی تھی۔ وہ ایسا لباس نہیں پہنتی تھی کہ مرد اس کی طرف متوجہ ہوں، لیکن یہ بات نہ تھی کہ خشک اعلیٰ تعلیم کے حصول کی جنونی لڑکی کے دل میں کوئی ارمان ہی نہ تھے، جیسا کہ ہر لڑکی کی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد خواب دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ اسی طرح نسرین نے بھی کچھ خواب دیکھے تھے۔ اس کی بڑی بڑی کھلی کھلی اور بے حد سیاہ آنکھوں کی گہرائیوں میں حسین خوابوں کا عکس لہراتا تھا۔ اس نے بھی محبت کی تھی۔ اس کی خزاں بھری زندگی میں شہباز پہلا مرد تھا جو باہر کے جھونکے کی طرح آیا تھا۔ اس جھونکے نے اس کے دل کے دروازے پر دستک دی تو اس نے دروازہ کھول دیا۔ شہباز کالج میں بھی اس کا ہم جماعت تھا۔ بڑا صاف دل اور نیک لڑکا تھا۔ کالج میں ایسے صاحب ثروت، خوبصورت اور وجیح لڑکے بھی تھے جو محبت کے نام پر فریب دیتے تھے۔ جو لڑکیاں فریب کھاتی تھیں اس میں ان کا اپنا قصور ہوتا تھا۔ اس نے اپنی ہمراز اور گہری سہیلیوں کو بھی ٹھوکر کھاتے اور محبت کے نام پر اپنا سب کچھ لٹا دینے کے بعد روتے ہوئے پچھتاتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بڑی حیرت سے سوچتی تھی کہ آخر یہ لڑکیاں اتنی ناسمجھ کیوں ہوتی ہیں۔ اس کے ہم جماعتوں میں کچھ ایسے تھے جو امیر کبیر گھرانوں سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے پاس نئے ماڈل کی قیمتی گاڑیاں اور بٹوے بھاری ہوتے تھے۔ انہوں نے دوستی کے لیے اس کی طرف کئی بار ہاتھ بڑھایا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی پشت پر کون سا جذبہ کار فرما ہے، اس لیے اس نے ان کی دوستی قبول نہیں کی۔ اس نے صرف شہباز کی دوستی قبول کی کیونکہ اس نے 2-1 ملاقاتوں میں ہی یہ محسوس کر لیا تھا کہ شہباز ایک مخلص، بے غرض اور بے لوث دوست ہے۔ پھر ان کی دوستی نے محبت کا روپ ڈھال لیا تھا۔ شہباز نے بھی تنہائی میں کوئی نامناسب اور ناشائستہ حرکت نہیں کی۔ اس بات نے اس کے دل میں شہباز کی عزت اور محبت بڑھا دی تھی۔ اس کی 2-1 سہیلیاں اس پر خوب ہنستی اور کہتی، تم دونوں کی محبت ندی کے 2 پارٹ ہیں جو ملتے نہیں۔
اری او احمق، آج کی محبت میں فاصلے نہیں ہوتے۔ وہ محبت ہی کیا جس میں جذبات اور گلیمر نہ ہو، طوفان نہ ہو۔ ہش، یہ تم سے کس نے کہا تھا کہ محبت کرو؟ 1000 برس پرانی محبت جس کا آج کوئی وجود نہیں۔ دونوں نے چاہا ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں، ایک دوسرے کی ذات کا وجود بن کر محبت کی شاہراہ پر چل پڑیں۔ انسان بعض اوقات جو سوچتا ہے وہ پورا نہیں ہو پاتا، خواب بھی دھوکہ دے جاتے ہیں۔ ان کے چاہنے اور ایک ہونے میں کافی رکاوٹیں پیدا ہوئیں۔ شہباز کسی دوسرے شہر چلا گیا۔ شادی میں ایسا کوئی مسئلہ نہ تھا کیونکہ وہ خود بھی ایک کمزور لڑکی تھی۔ اگر کوئی مسئلہ تھا تو نسرین کی اچھائی کا تھا۔ اس کی بے بسی کا ایک اور بھی مسئلہ تھا۔ بھائی اور بھابھی کی خود غرضی سب سے بڑی رکاوٹ تھی۔ وہ اس بات کو خوب سمجھتی اور محسوس کرتی تھی۔ اس کی ایک قریبی اور مخلص دوست نے اسے مشورہ دیا تھا کہ تم بھائی اور بھابھی کی خود غرضی کے آگے ہتھیار کیوں ڈال رہی ہو؟ جب تم کماتی ہو تو آنکھیں بند کر کے شہباز سے شادی کر لو۔ لیکن وہ بغاوت کرتی کہاں اور کیسے؟ اگر اس میں اتنی ہمت ہوتی تو وہ کب کی شہباز سے شادی کر کے گھر بسا لیتی۔ پسند کی شادی کرنا کوئی جرم نہیں تھا، شریعت و قانون بھی اجازت دیتا ہے۔ نسرین کی بیمار ماں آخر کب تک اپنی بیماری سے لڑتی؟ آخرکار اس کمزور عورت نے ہار مان لی اور دنیا سے منہ موڑ لیا، اسے اکیلا چھوڑ دیا۔ ندیم تو شروع ہی سے جورو کا غلام تھا، وہ اس وقت بھی تھا۔ ماں کی موت کے بعد سے ناترا نے مزید پیر پھیلا لیے تھے، اپنے شوہر کو کٹ پتلی بنا کر نچا رہی تھی۔ ماں نے مرتے وقت ندیم سے قسم لی تھی کہ وہ نسرین کی شادی اس کا کفن میلہ ہونے سے پہلے کر دے گا، ورنہ اس کی روح اسے چین نہیں لینے دے گی، بے قرار رہے گی۔ واقعی اس کی ماں کی روح نے اسے چین لینے نہیں دیا تھا۔ خوابوں میں اور چشم تصور میں ماں کا چہرہ اسے جھنجھوڑتا رہتا اور ماں کی آواز اس کے کانوں میں گرم سیسا بن کر پگھلتی رہتی۔ اس کا ضمیر جھنجھوڑتا کہ اس نے اب تک اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کی۔ وہ گہری نیند سے اچانک ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھتا تو نادرا پوچھتی، کیا بات ہے؟ کیا تم نے کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ لیا ہے؟ نہیں، وہ جواب دیتا اور بتاتا، ماں اس کے خواب میں آ کر پوچھ رہی ہے کہ تم نے اب تک اپنی بہن کی شادی کیوں نہیں کی؟ آخر اس نے تنگ آ کر نسرین کی شادی مرزا سلیم سے کرا دی۔ مرزا سلیم کسی بھی لحاظ سے اس کا جوڑ نہیں تھا، وہ گھمنڈی، کامچور اور خود غرض تھا۔ اس نے نسرین کی ذرہ برابر بھی قدر نہیں کی، جبکہ وہ بیوی کے سامنے بے کشش لگتا تھا۔ نسرین نے شادی کے بعد شہباز کو یکسر بھلا دیا اور اس کی محبت کو بھی فراموش کر دیا تھا، اس لیے کہ وہ مرزا سلیم کی بیوی تھی۔ وہ جو بھی تھا اور جیسا بھی تھا، اپنے سر کا تاج اور مجازی خدا سمجھتی تھی۔ نسرین نے مجھ سے اور شادی شدہ سہیلیوں سے یہ سنا تھا کہ شادی روحوں کا ملاپ ہوتا ہے۔ اس نے نسرین کو اپنی ملکیت، ضرورت اور کھلونا سمجھا تھا۔ جب اس کا دل کرتا اس کھلونے سے جی بہلاتا۔ ظاہر تھا کہ وہ اس کی بیوی تھی، اس کی ہر حرکت اور ہر فعل کو اذیت سے برداشت کر لیتی، اس لیے کہ وہ اس کے رحم و کرم پر تھی۔ احتجاج اور شکایت بھی نہیں کرتی، بلکہ ایک سرد لاش بن جاتی۔ دوسری بات جو تھی وہ یہ کہ وہ نسرین سے کم پڑھا لکھا تھا، اس وجہ سے احساس کمتری میں مبتلا رہتا اور اپنے اس احساس کمتری کو دبانے کے لیے اپنے شوہر ہونے کا روب جھاڑتا رہتا، تکلیف دیتا اور ستاتا، جسے اس نے اپنا معمول بنا لیا تھا۔ آئے دن گھر میں چک چک رہتی تھی۔ وہ اس کے چہرے اور لباس کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھتا تھا، کچھ کہہ بھی جاتا۔ وہ غریب اس سے کیا کہتی؟ اللہ نے اس کو ایسا دلکش اور جاذب نظر بنایا تھا کہ ہر لباس میں نمایاں نظر آتی۔ برقع پہننے کے باوجود بھی اس کی جسمانی دلکشی چھلکتی تھی۔ اس غریب کے بس کی بات نہیں تھی کہ انہیں آشکارا ہونے سے روکے۔ شہباز کے صرف 2 خط آئے تھے، ان خطوط نے ایک طوفان کھڑا کر دیا تھا۔ حالانکہ شہباز نے اپنے کسی خط میں اظہار محبت نہیں کیا تھا، دونوں خطوط دوستانہ انداز میں لکھے ہوئے تھے، لیکن پھر بھی اسے بے عزت اور ذلیل ہونا پڑا تھا، جبکہ اس نے دونوں خطوط سلیم کو بھی پڑھنے کے لیے دیے تھے۔ سلیم نے پڑھنا گوارا نہیں کیا، بلکہ ان کے پرزے پرزے کر کے نسرین کے منہ پر دے مارے تھے۔ وہ سلیم کی اس جاہلانہ اور حاسدانہ حرکت پر رات بھر روتی رہی تھی۔ اسے ایسا صدمہ ہوا تھا
کہ ماں کی موت پر بھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے شہباز کو خط لکھنے سے منع کر دیا تھا کیونکہ اس کا شوہر آزاد خیال ہوتے ہوئے بھی مردوں سے دوستی کا حامی نہیں تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ عورتوں کو صرف عورتوں کا دوست ہونا چاہیے۔ مرد جو لڑکیوں اور عورتوں سے دوستی کرتے ہیں یا عورتیں جو مردوں سے دوستی کرتی ہیں، اس کے پیچھے ایک دوسرے کو پانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ اس کے صرف خیالاتی دقیانوسی ہوتے تو قابل برداشت تھے، لیکن اس کی سوچ اس قدر گھٹیا تھی کہ نسرین کانپ اٹھتی تھی۔ اس کے لیے یہ غنیمت تھا کہ وہ اسے نوکری کرنے دے رہا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ نسرین اسی دفتر میں ملازمت کر رہی تھی جس دفتر میں وہ کام کر رہا تھا۔ اگر وہ کسی اور دفتر میں کام کر رہی ہوتی تو خدا جانے سلیم کا رویہ کیا ہوتا۔ وہ شاید جاسوسی کے فرائض انجام دیتا کہ اس کی بیوی دفتر سے چھٹی کے بعد سیدھے گھر آتی ہے یا کسی کے ساتھ ہوٹل بازی کرتی ہے۔ نسرین کے لیے اس کا حسین ہونا قیامت سے کم نہیں تھا، عذاب بن گیا تھا۔ نسرین گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بھائی ندیم سے ملنے لاہور جا رہی تھی۔ نسرین اور اس کے شوہر کا تبادلہ کراچی آفس ہو گیا تھا۔ سنانہ کمپارٹمنٹ میں نسرین کے ساتھ سفر کرنے والوں میں ایک نوجوان عورت بھی تھی۔ وہ عورت ویمن بینک میں مینیجر تھی۔ جب ان دونوں میں بات چیت اور تعارف ہوا تو اس نے اپنا نام اقبال بانو بتایا۔ اسے لوگ بانو کہتے تھے۔ بانو کی اب تک شادی نہیں ہوئی تھی، الگ رہتی تھی۔ اسے اپنے خاندان اور رشتہ داروں کا کوئی ڈر اور نہ ہی کسی قسم کی فکر اور پریشانی تھی۔ کسی کی مجال نہیں تھی کہ کوئی اسے ہراساں کرے۔ اس پر نسرین نے پوچھا تھا کہ تم اکیلے کیسے رہ لیتی ہو؟ کیا عورت مرد کے برابر نہیں ہے؟ بانو نے جواب دیا، عورت ریشم کی طرح ملائم ہوتی ہے، اس کے دل میں رحم ہوتا ہے، لیکن اس بات سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ وہ عقل مند اور دور اندیش بھی ہوتی ہے، ایثار اور قربانی بھی کرنا جانتی ہے۔ لیکن ایثار صرف عورت کرے، یہ اس پر تھوپا گیا ہے۔ اب عورت کو چاہیے کہ وہ پوری طرح محکومیت کی دلدل سے نکل آئے۔ لیکن یہ کیسے ممکن ہے؟ نسرین نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ کیونکہ عورت پڑھ لکھ کر بھی مجبور اور لاچار رہتی ہے۔ کیوں؟ اب دنیا میں کون سی چیز ناممکن ہے؟ بانو نے تنک کر کہا۔ ہر لڑکی جب وہ جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتی ہے تو اسے سکھانا چاہیے کہ اس کا یہ حق ہے اور یہ اختیار ہے، اور وہ اس بات کی مالک ہے کہ وہ چاہے تو شادی نہیں بھی کر سکتی، اور اگر کرنا چاہے تو کر بھی سکتی ہے، اور پھر شادی شدہ ہو کر بھی رہ سکتی ہے۔ اس کا کسی مرد کے ساتھ جڑا ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ ہر معاملے میں اس کی خود مختاری کا بھی دخل ہونا چاہیے۔ اپنی ذات کی پوری دسترس ہو اس کو۔ یہ بات 100% درست ہے کہ عورت برسر روزگار ہو تو خود مختار ہو سکتی ہے، اور آج کے زمانے میں شادی ایک تجارتی معاہدے سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتی جس میں سودا اور لین دین ہوتا ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ممالک بڑے بڑے اہم معاہدے توڑ دیتے ہیں تو شادی کے معاہدے بھی توڑے جا سکتے ہیں، اور آئے دن توڑے بھی جا رہے ہیں۔ طلاق میں اضافہ ہونے لگا ہے، عورتیں خلا بھی لے رہی ہیں۔ ان تمام باتوں کے باوجود آپ ذرا ٹھنڈے دل سے سوچیں تو احساس ہوگا کہ معاشرے کے خیالات اور ان کی تنگ نظری کو بدلنا عورت کے بس کی بات نہیں ہے۔ نسرین نے اپنے تئیں بحث ختم کی تھی، لیکن اسے معلوم تھا کہ بحث اصل میں ختم نہیں ہوئی، بلکہ ذہنی جنگ تو اب شروع ہوئی ہے۔ لاہور پہنچنے تک وہ اپنے بارے میں دوسری برسر روزگار عورتوں کے بارے میں اور بانو کے بارے میں بڑے جذباتی انداز سے سوچ رہی تھی۔ اس کی بھابھی کا نام بھی بانو تھا، اور جو آزاد خیال عورت سفر کے دوران ملی تھی اس کا نام بھی بانو تھا۔ ایک عجیب سا اتفاق تھا، ایک نام ہونے کے باوجود سوچ اور خیالات میں کتنا فرق تھا، کتنا تضاد تھا۔ بانو بھی اپنے اور اپنوں کے لیے سب کچھ کر سکتی تھی، مگر دوسروں کے لیے کچھ بھی نہیں۔ دوسروں میں خود اس کا شوہر اور نسرین تھی۔ شوہر کے ساتھ اس کا برتاؤ محبت کا نہیں تھا، دونوں کا رشتہ صرف ساتھ رہنے اور جذبات کی رو میں بہنے کا تھا۔ اس وقت تر یہ کہ کوئی اولاد اب تک ہوئی نہیں تھی۔ رشتوں کا بندھن باندھنے کے لیے بچے مضبوط رسی کا کام دیتے ہیں۔ اس کی بھابھی کو بچوں کی خواہش اور آرزو ایک عورت ہونے کے ناطے نہ ہونا حیران کن تھا۔ ایک مرتبہ وہ ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے بچے کا ذکر سن کر ٹھٹک گئی تھی۔
اس کی بھابھی کہہ رہی تھی کہ میں ابھی 10 برس تک ماں بننا نہیں چاہتی، اس لیے کہ بچے ہونے سے عورت کا جسم اور تناسب متاثر ہو جاتے ہیں، وہ موٹی بھدی اور بے کشش ہو جاتی ہے۔ اس روز کے بعد سے نسرین کے سوچنے پر مجبور ہوئی تھی کہ کیا ہی اچھا ہوتا کہ بھیا کی شادی کسی گھریلو لڑکی سے ہوتی، کاش اس عورت سے نہ ہوتی۔ عورت ماں بن کر کتنا خوش ہوتی ہے۔ اس کی شادی شدہ سہیلیاں کہتی تھیں کہ ماں بننے کے بعد انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کا ادھورا پن دور ہو گیا ہے، ان کی عظمت میں، عزت اور وقار میں بے پناہ اضافہ ہو گیا ہے۔ کسی اور لڑکی سے بھیا کی شادی ہونے پر بھائی بہن کی محبت میں دراڑ نہ پڑتی، گھر میں محبت کی خوشبو بھی ہوتی۔ جب اس کے بھیا کی شادی نہ ہوئی تھی، ماں حیات تھی تو گھر جنت لگتا تھا۔ ماں کی وفات کے بعد یہ گھر جہنم بن گیا تھا، اور اس گھر کو جہنم اس کی بھابھی نے بنایا تھا۔ بھائی کی محبت کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کے چشم تصور میں شہباز کا چہرہ ابھر آتا تھا۔ شہباز اس کے دل کے کسی کونے میں آج بھی موجود تھا، اس کی محبت بھی زندہ تھی۔ اس نے سوچا کہ شہباز کی شادی اب تک ہو گئی ہوگی، اگر اس کی شادی ہوئی تو وہ اپنی شادی کا دعوت نامہ ضرور بھیجتا۔ ہو سکتا ہے کہ اس نے شادی کا دعوت نامہ اس لیے نہ بھیجا ہو کہ سلیم ایک کم ظرف ہی نہیں بلکہ شکی، جاہل اور دقیانوسی خیالات کا مالک ہے، اس کی پست ذہنیت کے پیش نظر نہیں بھیجا ہو۔ آج اسے اس بات کا خیال آیا تھا کہ وہ شہباز کو ایک خط لکھ کر بتائے کہ اس کا شوہر ہیرا نہیں بلکہ ایک کھوٹا سکہ ہے۔ وہ اور اس کی سوچ نیچ اور گھٹیا ہیں کہ شاید ہی کوئی اندازہ کر سکے۔ جب سے وہ کسی اور فرم میں کام کرنے لگی ہے، اس کے گھر آنے پر اس کا چہرہ دیکھتا ہے کہ کسی نے دست درازیاں تو نہیں کی، لباس کی شکنیں تو نہیں ہیں۔ جب بھی اس نے اس کے شبہات کا برا منایا تو وہ کہتا ہے کہ دفتر کا ماحول بڑا گندا ہوتا ہے۔ اس سے وہ کہتی کہ تم اس انداز سے مت سوچو، وہ دفاتر ہوتے ہیں، فلم اسٹوڈیو نہیں۔ لڑکیاں، عورتیں بڑی عزت اور وقار اور رعب و دبدبے سے اپنے فرائض انجام دیتی ہیں۔ ساتھ کام کرنے والے مردوں کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں بھی ہوتی ہیں۔ کیا مجال کہ دفتر میں کوئی لڑکیاں عورتوں کو چھو لیں اور میلی نظروں سے دیکھے، لیکن اس نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ایسے ذلیل، نیچ اور گھٹیا مردوں کی کوئی کمی تو نہ تھی۔ سمیرا نے اس کا گال تھپ تھپاتے ہوئے شوخ لہجے میں کہا، کمینی، اتنے دنوں بعد ملی اور اتنی بے رخی سے پیش آ رہی ہے، یہ تو بڑی زیادتی کی بات ہے میری جان۔ وہ کالج کی 2 سہیلیوں سمیرا اور فرانہ کے ساتھ ایک ریسٹورانٹ میں بیٹھی ہوئی تھی۔ یہ ایک پرسکون گوشہ تھا اور آس پاس کی میزیں خالی تھیں، وہ بے تکلفی سے باتیں کر سکتی تھیں، ان کی باتیں سننے والا کوئی نہیں تھا۔ اسے مت چھیڑ، فرحانہ نے اسے ڈانٹا، کیا تجھے اس کے چہرے سے اندازہ نہیں ہو رہا کہ غریب کتنی فکر مند اور پریشان دکھائی دے رہی ہے؟ میں اس غریب کی پریشانی کو خوب سمجھتی ہوں، سمیرا بولی۔ عورت کی پریشانی کی ایک ہی وجہ ہوتی ہے اور وہ ہے مرد ساتھ۔ تم بکتی ہو، نسرین نے بگڑ کر اس کے گال پر ایک زوردار چپت لگائی۔ یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر مرد ایک جیسا ہو، یہ کیا تو نہیں جانتی؟ ہاں مجھے معلوم ہے، سمیرا نے اثباتی انداز میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تم سچ کہتی ہو، سب مرد ایک سے نہیں ہوتے، مثال کے طور پر شہباز کو ہی لے لو۔ نسرین تجھے بخشے گی نہیں، تیرا پوسٹ مارٹم کر کے رکھ دے گی، فرحانہ نے اس کے زور سے چٹکی لی، اور میں تیری کھال ادھیڑ کر بھس بھر دوں گی۔ بک بک کیے جا رہی ہے۔ اچھا یار، تم دونوں کے دل میں جو آئے وہ کر لینا، سمیرا بولی۔ اس وقت تم دونوں بہت ہی گرم ہو، چلو سوپ پیو، کہیں غصے کی طرح ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ نسرین لاہور 15 دنوں کے لیے آئی تھی، اسے بھائی کی محبت کھینچ لائی تھی۔ اس دنیا میں وہ، اس کا باپ، بھائی اور ماں بھی تھی، مگر اس نے 1 ہفتے بعد ہی واپس جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کے بھائی ندیم اور بھابھی کا رویہ ٹھیک نہیں تھا، اس کا رہنا انہیں ناگوار لگا تھا۔ ویسے بھی اس کی بھابھی پہلے ہی سے اس سے بلا وجہ خار کھاتی تھی۔ نسرین کی شادی کیا ہوئی، جلدی پر تیل گر گیا تھا، کیونکہ نسرین جو خرچ کے لیے ماہانہ رقم دیتی تھی وہ بند ہو گئی تھی۔ نسرین کو اپنی بھابھی کی نفرت کی کوئی پرواہ نہیں تھی، مگر بھائی کی بے رخی دیکھ کر اس کے دل پر سخت چوٹ لگی تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کو باپ کی طرح چاہتی تھی، مگر اس کی بے اتنائی پر نسرین کو بڑا دکھ اور رونا آیا تھا۔
اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ بھائی آنکھیں پھیل لے گا۔ بھابھی تو بات بات پر لڑتی تھی، تانے دیا کرتی تھی۔ اس کی بھابھی نے اپنی ایک سہیلی سے جو ملنے آئی تھی سرگوشی میں کہا تھا، اکیلے اس لیے آئی ہے کہ شہباز کے ساتھ موج مستی اڑائے۔ شادی سے پہلے بھی اس نے شہباز کے ساتھ بڑے موج کیے تھے۔ نسرین نے اسی وقت فیصلہ کر لیا کہ اب کبھی بھی بھابھی کے پاس نہیں آئے گی۔ بھابھی نے اس پر کتنا بڑا بہتان لگایا تھا، جبکہ بھابھی خود بد چلن تھی۔ اسے بھابھی کے دفتر کی ایک لڑکی نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی کیسے پھنسا تھا۔ وہ نہ تو اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور نہ ہی اس سے محبت کرتا تھا۔ بھابھی کے حسین ہونے کے باوجود رشتے اس لیے نہیں ہوتے تھے کہ محلے والے اس گھرانے کو ناپسند کرتے تھے اور اچھی رائے نہیں رکھتے تھے، کیونکہ اس کے ہاں مردوں کی آمد و رفت رہتی تھی۔ پھر ایک جال بچھایا گیا۔ بھابھی نے اس کے بھائی کو سالگرہ پر مدعو کیا۔ بھائی سالگرہ میں شرکت کرنے گیا تو وہ اکیلا تھا۔ بھابھی نے اسے بہکا کر غلاظت کی دلدل میں گرا دیا۔ پھر ماں اور بہنوں نے موبائل پر عکس بندی کر لی۔ بھابھی کی ماں ماضی میں اداکارہ رہ چکی تھی۔ اس کے بھائی کو بلیک میل کر کے شادی کرنے پر مجبور کیا گیا تھا۔ پھر نسرین کو خیال آیا کہ اسے اپنے گھر میں بھی تو سکون نہیں ہے، آرام نہیں ہے، غم ہی غم ہے، کوئی خوشی نہیں ہے۔ پھر اس کی آنکھیں یہ سوچ کر آنسوؤں سے بھر گئیں۔ یہ آنکھیں اور یہ آنسو اس کی بے بسی کے تھے یا اپنی کمزوری کے؟ وہ فیصلہ نہیں کر پائی، کیونکہ سلیم کو ہر طرح سے خوش رکھنے کے باوجود ساتھ جینا دو بھر ہو رہا تھا۔ کوئی 2 برس کے بعد نسرین سے میری ملاقات اچانک ہی غیر متوقع ہوئی۔ مجھے یقین نہیں آیا، ایسا لگا کہ کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں بچوں کے کھلونے خرید کر ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی کہ ایک کار آ کر رکی۔ ایک عورت نے کھڑکی سے جھانک کر شوخ لہجے میں پوچھا، بیگم صاحبہ آپ کو کہاں جانا ہے؟ 1000 کرایہ لوں گی۔ ارے میری جان، 1000 کیا 10,000 دوں گی، ہمت ہے تو گاڑی سے اتر کر آ۔ وہ فوراً گاڑی سے اتر آئی۔ ہم دونوں ایک قریبی ریسٹورانٹ کے کیبن میں جا کر بیٹھیں۔ اس نے بتایا کہ وہ کراچی میں ایک امریکن ملٹی نیشنل کمپنی میں کلیدی عہدے پر ہے۔ اس بات کا اندازہ اس کی گاڑی اور وضع قطع سے ہو رہا تھا۔ ان باتوں کے بعد میں نے اس سے پوچھا، نسرین کوئی ایشو؟ نہیں یار شہناز، اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا اور بڑے پیار سے میرا ہاتھ تھام لیا۔ تم سے مل کر جتنی خوشی ہوئی میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ 21 سے پتہ اور موبائل نمبر دریافت کیا تھا مگر کسی کے پاس نہیں تھا۔ سنا ہے کہ تم گلستان جوہر میں شفٹ ہو گئی ہو، تم رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ تم اگر نہیں مانو گی تو تمہیں اغوا کر کے لے جاؤں گی۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اچھا بتا، تیرے شہزادے سلیم کا کیا حال ہے؟ سلیم کا؟ اس کے چہرے پر ایک کرب سا چھا گیا۔ پھر اس نے دھیرے سے کہا، اچھا ہی ہوگا۔ ہیں؟ اچھا ہی ہوگا؟ کیا مطلب؟ میں نے تعجب سے پوچھا۔ میں اب الگ رہتی ہوں، نسرین نے زخم خوردہ لہجے میں جواب دیا۔ نسرین، میں نے تو سوچا تھا کہ میں یہ نہیں کر سکتی۔ یہی نا، تم نے ٹھیک ہی سوچا ہے۔ میں اب بھی طلاق لینے کے حق میں نہیں ہوں، پہلے بھی نہیں تھی جب اس نے بیوی نہیں طوائف کی مانند رکھا تھا، کیونکہ میں بدنما اور گھناؤنا داغ اپنے ماتھے پر سجانے سے ڈرتی ہوں، کیونکہ میں کمزور عورت ہوں۔ لوگ طلاق کا داغ دیکھ کر کہیں گے کہ میں ہی قصوروار تھی۔ پھر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں یہ سوچے بغیر نہ رہ سکی کہ ہمارے ہاں عورت نے بڑی آزادی حاصل کر لی ہے، قدم بہ قدم تیزی سے ترقی کر رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی کمزور کیوں ہے؟